बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा एक बार फिर एक्शन में आई हैं, एक बार फिर उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई है। अब की बार मरकज़ में नहीं, अब की बार पंजाब में ज़िम्मेदारी दी गई है। फैयाज़ उल हसन चौहान साहब के पास कॉलोनीज़ की वजारत थी और वज़ीर इत्तलात पंजाब थे, उनसे एक पोर्टफोलियो जो है वो ले लिया गया है। अब वो वज़ीर इत्तलात की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम नहीं देंगे, कॉलोनीज़ की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अंजाम देंगे। दो और पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो खाली हुए हैं, उन पर आने वाले कुछ दिनों में हमें नाम नज़र आ जाएंगे, चेहरे नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये अहम तरीन खबर है, फैयाज़ उल हसन चौहान साहब का रिप्लेस होना, फिरदौस आशिक आवान साहिबा का पंजाब में आ जाना, और फिर जिस अंदाज में हुआ, जिस अंदाज में हक्का बक्का हैं, हैरान हैं फैयाज़ उल हसन चौहान साहब और कह रहे हैं उन्हें नहीं पता। वो ऐसा लगता है कि उनके साथ हाथ हो गया, कब हुआ कैसे हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। उनके साथ जो कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कुछ इनसाइड स्टोरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने जमा की है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके हवाले करूँगा। डॉक्टर साहिबा जो हैं उन्होंने कैसे मैनेज किया है कि उनकी वापसी हुई है, ये मैं आपके हवाले करूँगा। फैयाज़ उल हसन चौहान साहब का कसूर क्या है, ये भी मैं इस व्लॉग में कोशिश करूँगा कि जो मैंने मालूमात जमा की हैं उनकी बुनियाद पर आपके हवाले करूँ। फैयाज़ उल हसन चौहान साहब को हटाने की जो वजूहात हैं उसमें कुछ वजूहात परफॉर्मेंस रिलेटेड हैं, और परफॉर्मेंस रिलेटेड होने के साथ साथ कुछ वजूहात जो हैं आप यूँ समझ लीजिए कि उन पर फैयाज़ उल हसन चौहान की शिकायत जो थी वो बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, और उन्हें हटाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो उस्मान बुज़दार साहब का है। दूसरे नंबर पर उन्हें हटाने में जो रोल है वो शिकायत का है। उनके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से बाज़ को फैयाज़ उल हसन चौहान के साथ काम करना चाहिए, फैयाज़ उल हसन चौहान के अंडर काम करना चाहिए, और फैयाज़ उल हसन चौहान को उनका बॉस बनकर उनको लीड करना चाहिए, उन लोगों की जानिब से भी शिकायत थी। और फैयाज़ उल हसन चौहान साहब ने कुछ खेल खेला। ये खेल क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, चौहान साहब जो हैं उनसे पहले भी ये वजारत दी गई थी, तब उनके बोलने में एहतियात ना करने के ख़ास तौर पर मामलात थे और बहुत ज़्यादा शिकायत थी। फिर फैयाज़ साहब वापस आ गए और फैयाज़ साहब को ये वजारत मिल गई। बीच में मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो आए थे, और उनको उनके साथ जो काम करने वाली वजारत इत्तलात की टीम है वो बड़ा लाइक करती थी, बड़ा पसंद करती थी। उनका ये कहना था कि हमें गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस बंदे के साथ काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो मियाँ असलम इकबाल थे। अब फैयाज़ उल हसन चौहान साहब क्यों गए हैं, इस पर आ जाएं। देखिए, फैयाज़ उल हसन चौहान साहब तकरीबन 4 महीने पहले चले जाते, लेकिन 4 महीने पहले फैयाज़ उल हसन चौहान साहब ने अपने कार्ड्स कुछ अच्छे खेल लिए थे। बुज़दार साहब उन्हें फ़ारिग बहुत अरसे से करना चाहते थे, लेकिन फैयाज़ उल हसन चौहान साहब जो हैं वो मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को जो है उन्होंने राम किया हुआ था, कैसे भी किया हुआ था, लेकिन राम किया हुआ था, तो इसलिए वो बच रहे थे। चौहान साहब के बारे में ये अंदर के लोग बता रहे हैं कि चौहान साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते थे कि वो उस्मान बुज़दार को बाईपास करके डायरेक्ट वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक इत्तलात पहुंचाते थे। एक पंजाब में कमेटी है, गुड गवर्नेंस कमेटी। इस कमेटी में सीनियर जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं, पार्टी के लोग हैं, ये लोग इसकी निगरानी करते हैं, ये से देखते हैं। इस कमेटी को भी शिकायत थी फैयाज़ उल हसन चौहान से। फैयाज़ उल हसन चौहान मैं आपको बता रहा था कि ये करते थे कि ये इमरान ख़ान साहब से डायरेक्ट थे। ये इमरान ख़ान साहब को व्हाट्सएप करते थे, इमरान ख़ान साहब को स्क्रीनशॉट्स भेजते थे, वीडियोस भेजते थे अपने हर बीपर की। जब ये टीवी चैनल से बात करते उसका फ़ौरन उसको कट लगवाते, इन आउट लगवाते उस पर, और फौरी तौर पर वो क्लिप वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भेजते कि मैंने हुकूमत को डिफेंड करते हुए, इमरान ख़ान को डिफेंड करते हुए, पीटीआई को डिफेंड करते हुए ये किया है। वो किसी चैनल पे बात करते, बैनुल-अक़वामी मीडिया में, भारत में अगर बात करते तो उसके स्क्रीनशॉट वो फौरी तौर पर इमरान ख़ान साहब को भेजते। उनकी कोई ख़बर लगती अखबार में, वो फौरी तौर पर इमरान ख़ान साहब को भेजते। तो वो अपनी जो प्रोफाइलिंग और प्रोजेक्शन है वो बहुत मेहनत के साथ कर रहे थे। अच्छी कर रहे थे, बुरी कर रहे थे, ये एक अलग बहस है, लेकिन बहुत मेहनत के साथ कर रहे थे। इसमें गलत ये है कि उनके बॉस हैं उस्मान बुज़दार, वो अपने बॉस को बाईपास करके वज़ीर आज़म से डायरेक्ट थे। यही मामला डॉक्टर शहबाज गिल का था। डॉक्टर शहबाज गिल
عثمان بزدار صاحب نے فارغ کروائے، عمران خان صاحب کو بتایا اور کہا مجھے یہ بندہ نہیں چاہیے. ڈاکٹر شہباز گل فارغ کر دیے گئے پنجاب سے، انہیں مرکز میں ذمہ داریاں مل گئیں، بڑی ذمہ داریاں مل گئیں، لیکن ڈاکٹر شہباز گل کو عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا کہ مجھے قبول نہیں ہے یہ صاحب، اور یہ ہو گیا تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، تو وسیم اکرم پلس کی بات عمران خان صاحب نے مان لی تھی. یہاں چوہان صاحب جو ہیں وہ مسلسل اپنی رپورٹس اوپر بھیجتے تھے، خود اپنی رپورٹس جمع کراتے تھے، تو عمران خان صاحب کو انہوں نے رام کیا ہوا تھا. اور یہ بات بزدار صاحب کو پسند نہیں تھی کہ یہ ڈائریکٹ اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ بات ہے بھی غلط. آپ کا ایک باس ہے، ایک ہائرارکی ہے، ایک درجہ بندی ہے، آپ اس کو فالو کریں، تو یہ اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. دوسرا، انہوں نے پارٹی میں کچھ سازشی کھیل بھی کھیلے، جیسے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. اب یہ میں ان لوگوں سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے جو انسائڈرز ہیں ان سے انفارمیشن لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں وہ حکومت پنجاب کی ترجمان تھیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، وہ پنجاب اسمبلی کی رکن ہیں. انہیں کچھ ذمہ داریاں دی گئیں. چوہان صاحب کو یہ لگا کہ مجھ سے کچھ چھن گیا ہے. چوہان صاحب نے ان کے رستے میں کانٹے بچھانا شروع کیے، اور چوہان صاحب نے کچھ خواتین ایم پی ایز کو تیار کیا. یہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتی مسرت جمشید چیمہ، تو چوہان صاحب نے ان خواتین سے احتجاج وغیرہ بھی کروایا، اور احتجاج کروا کر ان خواتین نے کہا کہ ہمیں بھی جگہ دیں، یہ کابینہ میں بیٹھتی ہیں، ہمیں بھی بٹھائیں، ہمیں بھی ذمہ داریاں دیں، ہم بھی بڑی محنت کرتے ہیں، ہم پارٹی کے لیے عرصے سے محنت کر رہے ہیں، آپ ہمیں بھی ذمہ داریاں دیں. تو انہوں نے یہ بھی کیا. پھر چوہان صاحب پر اپنے اختیارات جو صوبائی حکومت نے ان کو وسائل دیے ہیں، ان وسائل کو اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے استعمال کرنے کا بھی الزام ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے سوشل میڈیا کے لیے کچھ لوگ مختص کیے گئے، ان کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، یہ حکومت کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن چوہان صاحب نے ان لوگوں کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ چوہان صاحب کی پروجیکشن کرتے تھے، یہ چوہان صاحب کی جو امیج بلڈنگ ہے اس پر کام کر رہے تھے. تو یہ شکایت بھی چوہان صاحب کی موجود تھی کہ یہ وسائل جو ہیں جو لگنے چاہیے صوبائی حکومت کی پروجیکشن پر، پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن پر، ان وسائل کو یہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ شکایت بھی فیاض الحسن چوہان سے موجود تھی. پھر یہ بہت اچھا ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے. یہاں کارکردگی کا معاملہ ہے. یہ حکومت پنجاب کو بہت اچھا ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے. یہ عثمان بزدار کی بھی شکایت تھی، مرکز میں کچھ لوگوں کو بھی شکایت تھی. تو ہوا یہ کہ فیاض الحسن چوہان صاحب سب سے زیادہ شکایت یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان، عظمہ بخاری ان میں شامل ہیں، مریم اورنگزیب ان میں شامل ہیں، یہ ان کو جواب نہیں دے پا رہے. جب ان سے کہا گیا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ کئی دفعہ حد کر جاتی ہیں اور آپ ان کو جواب نہیں دے پاتے، اس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں، تو آپ ان کو جواب کیوں نہیں دے پاتے، آپ ان کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے. تو چوہان صاحب نے کہا خواتین ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں، میں کسی خاتون کے منہ کیا لگا. انہوں نے اس طرح کی باتیں جب کی تو پھر گورنمنٹ نے یہ بھی ایک بات سامنے رکھی کہ ان خواتین کو جواب دینے کے لیے، مریم اورنگزیب کو جواب دینے کے لیے، ان کے ساتھ عظمہ بخاری کو جواب دینے کے لیے، اور کچھ دیگر خواتین ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے فردوس عاشق آوان صاحبہ یا ایک خاتون لائی جائے، ایک خاتون جو انہیں جواب دے، ٹکا کر جواب دے، تگڑا جواب دے. یہ جواب مسرت جمشید چیمہ بھی ان کو نہیں دے سکتی تھیں. فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ماضی میں پیپلز پارٹی حکومت میں بھی جب تھیں تو بہت ٹکا کر جواب دیتی ہیں، مطلب ان کے جواب سن کر تو کانوں سے دھواں نکلتا ہے ان کے مخالفین کے. تو فردوس عاشق آوان صاحبہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جواب دیتی ہیں اور لاجواب کر دیتی ہیں. اب وہ لاجواب کرنا میرٹ پر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس قدر زوردار جواب دیتی ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے. تو فردوس عاشق آوان صاحبہ میں یہ کوالٹی ہے، اس بنا پر بھی وہ آئیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ آئیں کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ جب گئی تھیں تو مرکز میں وزیر اعظم کے چیف سیکرٹری اور شہباز گل صاحب اور ایک دو اور لوگ ہیں، ان لوگوں کا گروپ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وزیروں پر بھی بھاری پڑتے ہیں، یہ مشیروں پر بھی بھاری پڑتے ہیں. گل صاحب تو ان میں مشیر ہیں ہی، لیکن یہ اکثر لوگوں پر بھاری پڑتے ہیں اور یہ اس وقت تمام چیزیں چلا رہے ہیں. دے آر کالنگ دا شاٹس. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کے کان بھرے تھے، اور عمران خان صاحب کو ان لوگوں نے اس طرح سے فردوس عاشق آوان کا امیج پینٹ کیا تھا. اور یہ فردوس عاشق آوان کی اپنی بھی شکایت ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ فارغ کر دی گئیں اپنی بطور مشیر جو ذمہ داریاں تھیں ان سے.
اب فردوس عاشق قاوان صاحبہ نے گزشتہ کچھ دنوں میں لابنگ کی. وہ لابنگ فردوس عاشق قاوان صاحبہ نے کچھ وزیر اعظم کے قریبی دوست ہیں، کچھ طاقتور حلقے ہیں، ان کی مدد سے، ان میں اپنے جو اثر و رسوخ والے اور قریبی لوگ ہیں، تعلق والے، ان کی مدد سے کی تھی. اور اس کا فردوس عاشق قاوان صاحبہ نے استعمال کرتے ہوئے اب سے 10 دن پہلے عثمان بزدار صاحب سے بھی ملاقات کی، چودھری سرور صاحب سے بھی ملاقات کی. اور تب یہ اندازہ لگا لیا تھا جو اندر کے لوگ ہیں انہوں نے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو یہ ذمہ داری ملنے والی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کو یہ ذمہ داری مل گئی ہے. چوہان صاحب سے جو شکایتیں ہیں ان میں چوہان صاحب سے ایک بڑی شکایت اس ٹیم کو جو چوہان صاحب کے ساتھ کام کرتی ہے یہ بھی ہے کہ چوہان صاحب بہت روڈ آدمی ہیں، بہت مغرور ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. چوہان صاحب کے بارے میں شکایت یہ ہے کہ یہ تمیز سے، ان کے خود ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے شکایت کی ہے، عثمان بزدار سے بھی کی ہے کہ یہ تمیز سے بات نہیں کرتے، ہم اگر سلام کر دیں تو یہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. یہ شکایت تک عثمان بزدار صاحب تک کئی لوگوں نے پہنچائی ہے اور انہوں نے کہا یہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ہماری تذلیل کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر مراد راس ہیں، یاسر ہمایوں صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو پنجاب اسمبلی میں بڑے ووکل ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ویژنری لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو جگہ ملنی چاہیے. یہ مین اسٹریم میڈیا پر آئیں اور مین اسٹریم میڈیا پر آ کر پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ بنے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا اچھا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، یہ ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب نے یہ سوال کیا. عمران خان صاحب تک پھر یہ رپورٹ پہنچی کہ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا میں اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کا رستہ بند کیا ہوا ہے. چوہان صاحب جو ہیں، اگر آپ نام لے لیں بڑے چینلز کا، جیو، دنیا، سما، ایکسپریس، ARY، تو چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے ان چینلز کے لوگوں کے ساتھ، پروڈیوسرز کے ساتھ، جو اینکرز کے ساتھ ہوتے ہیں ڈائریکٹ، ان کے ساتھ وہاں پر ایسے تعلقات استعمال کر رکھے ہیں، ایسی دوستیاں کر رکھی ہیں کہ ان کی مدد سے یہ ان لوگوں کا راستہ بند کر کے رکھتے تھے. میں نے جب چینل 24 میں پروگرام کیا ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ نیوز میں پروگرام کیا ہے، ہم پارٹی نے اپنے کوارڈینیٹر مقرر کیے ہوئے ہیں. PMLN نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، MQM نے. MQM میں جو کوارڈینیٹر ہیں شبیر قائم خانی میرے دوست بھی ہیں بڑے اچھے. تو ایسے ہی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف میں کچھ کوارڈینیٹرز ہیں. اب میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ میں خبر کہاں سے لے رہا ہوں. میں کسی کی بھی نام نہیں لیتا. جو فیاض الحسن چوہان کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا انڈائریکٹلی ان کے ساتھ کام کرنے والے اور ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، کسی کے بھی نام نہیں لیتے. تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے پروڈیوسرز وغیرہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں شو پر فلاں سبجیکٹ کے تحت آپ کا بندہ چاہیے، آپ کا گیسٹ چاہیے. وہ گیسٹ جو ہے وہ ہمیں ملے اور ہم اس کو گیسٹ کو شامل کریں گفتگو میں PTI کی نمائندگی کے لیے. چوہان صاحب نے ان تمام کوارڈینیٹرز کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ اس کو بھی نہیں بھیجنا، اس کو بھی نہیں بھیجنا، اس کو بھی نہیں بھیجنا. وزیر اطلاعات ہیں تو اس لیے انہوں نے رستہ روکا ہوا تھا. ایک وسائل زیادہ استعمال کرنے کی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اور بات ہے، یہ اندر کی خبر ہے. DGPR کا جو دفتر ہے، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پبلک ریلیشننگ، وزارت اطلاعات حکومت پنجاب کا، اس دفتر میں فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ ان کے انڈر آتا ہے. یہ یہاں کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ایک اسٹوڈیو سا بنانا چاہتے تھے. جیسے میرے ارد گرد اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک انوائرمنٹ ہے، ہم اس کی کچھ چھوٹی موٹی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، تو فیاض الحسن چوہان صاحب اس سے تھوڑا بہتر، کسی ٹی وی چینل سے تھوڑا کم ایک اسٹوڈیو بنانا چاہتے تھے. اور اس اسٹوڈیو میں وہ پھر یہ وہاں سے اپنے پیغامات جاری کرتے. وہ ذرا پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن ہوتی ہے ان کی، ان پہ کچھ کام ہوتا، کچھ ویژولز رکھتے، کچھ ان کی بیک گراؤنڈ میں جس طرح آپ کو یہ امیجز نظر آتی ہیں اس طرح کی کچھ امیجز وغیرہ ہوتی، اور چوہان صاحب کی ویڈیو کی کچھ شکل الگ ہوتی. اس پر بھی فیاض الحسن چوہان کام کر رہے تھے اور یہ اطلاع بھی اوپر پہنچی کہ یہ کر رہے ہیں. تو اس پر بھی بڑا برا منایا گیا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ ایک طاقتور آدمی ہیں، آپ کہاں سوشل میڈیا کے معاملات میں گھس رہے ہیں؟ آپ ان میں مت گھسیں. آپ سوشل میڈیا کی جو ذمہ داریاں نبھانے والے بچے ہیں ان سے بھی آپ جا کر ٹکر لے لیں. یہ ٹکر آپ مت لیں. یہ جو آپ اپنی پارٹی کے اراکین سے ٹکر لے رہے ہیں، ان کا رستہ روک رہے ہیں، یہ کام بھی آپ مت کریں. یہ شکایات تھی اور یہ شکایات جب وزیر اعظم صاحب تک کنوے کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد چوہان صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے. فردوس عاشق قاوان صاحبہ کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. آج فردوس عاشق قاوان صاحبہ نے اپنے کارڈز بڑے اچھے کھیلے ہیں. حالانکہ آخری بار ان کو روکا گیا تھا کہ یہ ایک حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کرنے جانی تھی، مت جائیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے کرپشن کے معاملات نہیں ہیں، کچھ دیگر معاملات ہیں، یہ نشانہ بنی ہیں.
یہ 1 سے 2 اینکرز کو سو کرنے جا رہی تھیں، ایک آدھ جگہ تو غالباً انہوں نے نوٹس بھیج بھی دیا، اور ایک چینل کو سو کرنے جا رہی تھیں، پھر اس سے بھی انہیں ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ دے کر روکا۔ اب انہیں بہرحال یہ ذمہ داریاں مل گئی ہیں، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، عثمان بزدار کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور کہا ہے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ ذمہ داری انجام دیں گی۔ تو یہ کام ہو گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے حکومت پنجاب کی نمائندگی جو ہے وہ دوبارہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کریں گی، جیسے مرکز میں کرتی تھیں اب پنجاب میں کریں گی، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت بہتر انداز میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی ہینڈلنگ بہت اچھے انداز میں نہیں ہوئی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ۔